अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज 18 ज़िलहिज है और 18 ज़िलहिज ये वो तारीख़ है कि जिससे एक बहुत बड़ी शख्सियत का यौम शहादत मंसूब है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अगर आप नहीं जानते तो 18 ज़िलहिज को खलीफा सोम सय्यदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत है। 18 ज़िलहिज को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया था जुल्मन। किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी की शहादत की गवाही कोई चीज़ देगी, किसी की शहादत की गवाही कोई चीज़ देगी, लेकिन सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की ये शान है कि उनकी शहादत की गवाही कुरान करीम देगा। क्योंकि जब उनको शहीद किया गया तो उस वक़्त वो कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे और उनके खून के छींटे कुरान करीम के ऊपर गिरे, तो उनकी शहादत की गवाही कुरान करीम देगा। नाज़रीन इकराम, सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का आज यौम शहादत है, तो उसी के ताल्लुक़ से कुछ आपकी खुसूसियतें, कुछ बातें आप हज़रात के गोश गुजार करना मकसद है, ताकि हमें मालूम हो कि सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कौन थे, कैसे थे। सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारे मनाक़िब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी का कोई रफ़ीक़, कोई साथी होता है। मेरी उस उम्मत में मेरे रफ़ीक़ उस्मान गनी हैं। सय्यदना उस्मान गनी वो हैं जो जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी होंगे। सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी हैं, वो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं कि जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो साहिबजादियों से नवाजा कि एक के बाद दीगरे, एक के बाद दो साहिबजादियों का निकाह फरमाया। और उसी वजह से हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन या ज़िन्नूरैन कहा जाता है, क्योंकि जू या जी का माना है वाला और नूर के माना है नूर वाला। तो अपनी दो साहिबजादियों का निकाह करके गोया कि आपकी ज़िंदगी को रोशन कर दिया, नूर से भर दिया, इसलिए आपको कहा जाता है ज़ुन्नूरैन। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु वो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं कि जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 10 सहाबा को एक ही मजलिस में जन्नत की बशारत सुनाई, उन्हीं में से एक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। यानी अशराए मुबश्शरा में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से आता है कि आपका नाम उस्मान, वालिद का नाम अफ़्फ़ान, और सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में जाकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन मुनाफ, तो 5वें पुश्त में जाकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। तो एक एतबार से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही करीबी रिश्ता था आपका। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि वाक़या अस्हाबुल फ़ील के 6ठे साल आप पैदा हुए। अस्हाबुल फ़ील का वाक़या कि अबरहा काबे को ढाने चला था हाथियों का लश्कर लेकर के, अल्लाह ने उसको ख़त्म फरमाया। सूरह फ़ील के अंदर है लिइलाफ़ि क़ुरैश इलाफ़िहिम, इसके अंदर ये पूरा वाक़या है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या फ़ील वाले साल पैदा हुए, यानी उसी साल जिस साल ये वाक़या पेश आया, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु इस वाक़ये के 6ठे साल पैदा हुए। तो गोया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र में तकरीबन 5 साढ़े 5 साल का फ़र्क था। यानी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 5.5 साल छोटे थे। खलीफा सोम आपको कहा जाता है, यानी पहले खलीफा हुज़ूर के बाद में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, तीसरे सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु है। तो खलीफा सोम भी आपको कहा जाता है अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, तीसरे नंबर पर। तकरीबन 12 साल आपने खिलाफत की है, बड़ी कामयाब हुकूमत आपने की है, मुसलमानों के अमीर रहे हैं, और बहुत सारे मुल्क और शहर आपके खलीफा बनने के ज़माने में फ़तह हुए। बहुत सारे, तराबलस है, त्यूनिस है, जज़ाइर है, इसी तरीके से बिलाद रूम है, बहुत सारे मुल्क और बहुत सारे फतूहात आपके ज़माने में हुई हैं। आपने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए। चुनांचे लिखते हैं कि चूँकि आपके ज़माने में जंगों और फौजियों का जो साजो सामान था, घोड़े थे, ऊँट थे, उनके लिए आपने बड़ी बड़ी चरागाहें बनवाई। आपने ऊँटों की चरागाहें, उनके करीब जो है पानी के चश्मे, यहाँ तक कि लिखा है कि रबज़ा जो एक मकाम था, रबज़ा पे आपने 20 मील लंबी चौड़ी आपने एक वो जो है चरागाह बनवाई जिसमें जानवर चरते थे, और एक वक्त में 40,000 ऊँट उसमें परवरिश पाते थे। और यही नहीं बल्कि जो उनकी देखभाल करने वाले थे उनके भी आपने घर वहीं बनवाए ताकि उनके घर वालों को दिक्कत ना हो। उनके खाने पीने, राशन पानी का इखराजात सब आपने बैतुल माल से कराए।
بہت سارے آپ کے کارنامے انجام ہیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ایک موقع پر، جنگ کے ایک موقع پر، جب بہت سارے صحابہ کوئی کچھ سامان لے کر کے آ رہا تھا، کوئی کچھ سامان لے کر کے آ رہا تھا، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس جنگ کا جو اکثر خرچہ تھا وہ اپنی طرف سے ادا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے دعا فرمائی تھی کہ اب آج کے بعد کوئی گناہ عثمان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بخشے بخشائے ہیں، یہ بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ آج ہی کے دن 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا۔ ایک ساتھی کا سوال ہے، اس کو بھی یہاں پر میں حل کرتا چلوں۔ ایک ساتھی نے کل ایک سوال پوچھا کہ جیسے تو عثمان کو جو شہید کہا گیا تو وہ حقیقی شہید ہے یا حکمی شہید ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ حقیقی شہید تو وہی کہلاتا ہے کہ جو جنگ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا جائے، حقیقی شہید تو وہی ہے۔ جو اس کے علاوہ جن کو شہید کہا جاتا ہے تو وہ حکمی اعتبار سے شہید کیا جو ہے کہا جاتا ہے، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کو شہید کہا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس کو ظلماً قتل کیا گیا ہو، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی ظلماً مارا گیا تھا، اس لیے آپ کو شہید حکمی کہا جاتا ہے، شہید کے درجے میں آپ کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو جس کو ظلماً قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، وہ بھی شہید ہے، جو جل کر کے مرے وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کر کے مرے وہ بھی شہید ہے، اور جو کسی وبائی بیماری کے اندر، طاعون کے اندر جو مرے وہ بھی شہید کہلاتا ہے، جیسا کہ آج کل کورونا وغیرہ کی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ وبائی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ملک کا اکثر حصہ یا دنیا کا اکثر حصہ یا کسی علاقے کے اکثر لوگ جس کے اندر ملوث ہو جائیں، اکثر کو وہ بیماری ہو جائے تو اس کو وبائی بیماری کہا جاتا ہے، جیسا کہ آج کل کورونا ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو کورونا میں مرا اس کو بھی شہید کہا جائے گا۔ تو یہ کئی ساری خصوصیت بیان فرمائی، تو ڈوب کر کے مرنے والا، جل کر کے مرنے والا، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، طاعون وبائی بیماری کے اندر مرنے والا، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ شہید حکمی کہلاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کو بھی ظلماً ظالموں نے، منافقوں نے، یہودیوں نے آپ کو قتل کیا، آپ کو شہید کیا، تو اس لیے آپ کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے اور آپ کو شہید کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے مالدار صحابہ تھے، خود روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتا تھا، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتا تھا، اور جس جمعے کو نہیں کر پاتا تھا تو اس کے کفارے میں اگلے جمعے کو میں 2 غلام آزاد کیا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہ کبھی زنا کیا، نہ کبھی شراب کی، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی چوری کی، نہ ہی کبھی میں نے بتوں کی پوجا کی۔ تو جتنے شرکیہ والے کبائر جو ہے گناہ تھے، میں سب سے محفوظ رہا زمانہ جاہلیت سے ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان ہیں، سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان ہیں، اس امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ میں بھلا اس سے کیوں نہ شرم کروں کہ جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، اور وہ عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا لہٰذا میں کیوں اس سے شرم نہ کروں، تو میں بھی اس سے شرم کرتا ہوں۔ بہت سارے آپ کے فضائل ہیں، مناقب اس قدر ہیں کہ لوگوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، ضخیم بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں آپ کے فضائل پر، آپ کے مناقب پر، آپ نے جو خدمتیں انجام دی ہیں، آپ نے امت مسلمہ کو جو سنبھالا ہے، جو تعمیراتی اصلاحی جو آپ نے کام کیے ہیں بے شمار ہیں۔ ہماری طرف سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اپنے شایان نشان بدلہ نصیب فرمائے، پوری امت کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب آپ کا انتقال ہونے لگا، بعض صحابہ سے منقول ہے، آپ خود فرماتے تھے کہ میں چوتھا شخص ہوں کہ جو چوتھے نمبر پر اسلام لے کر کے آیا۔ اولین سابقین میں آپ کو شمار کیا گیا۔ ایک جو ہے شخص کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بصرہ میں تھا تو وہ ایک چھڑی سے زمین کلید رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور ایک آیت پڑھ رہے تھے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب اور فضائل بیان کر رہے تھے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، اور وہ فرماتے تھے کہ یہ آیت حضرت عثمان اور ان جیسے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ جب سے میں اسلام لایا اور میں نے حضور سے بیعت کی، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی زنا کیا، نہ شراب پی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ کبھی ان کے حکم عدولی کی، نہ کبھی ان کے خلاف گیا، اور نہ کبھی ان کے حکم سے میں نے جان چرائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ کبھی میں نے جھوٹ بولا، نہ کبھی ان کے حکم کے خلاف ورزی کی، نہ کوئی اپنی طرف سے ان کے کسی معاملات میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں بھی تمہارے ہی جیسا ہوں،
میں کیا کروں گا کہ میں جو اجتماعی امور ہیں لوگوں سے مشورہ کروں گا، اجتماعی امور میں آپ لوگوں سے مشورہ کروں گا، اور جو بڑے ہمارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ جو طریقہ رائج کر کے چلے گئے ہیں تو اس کے مطابق میں عمل کروں گا۔ اور فرمایا تیسری چیز خیال رکھنا کہ تم بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے مجھے تمہیں سزا دینی پڑے، تو میں کوشش کروں گا کہ تم کو سزا نہ دوں، جو جرائم گناہ ہوتے ہیں شریعت کی طرف سے جن پہ سزا مقرر ہے تو میں تم کو نہ دوں، لیکن تم بھی کوشش کرنا کہ تمہارے سے کسی ایسے گناہ کا صدور نہ ہو، کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اکثر جنگوں میں آپ نے شرکت کی ہے، ایک آدھ غزوے کو چھوڑ کر کے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ کی اہلیہ بیمار تھی تو حضور نے فرمایا ان کی تیمار داری کرو۔ غالباً غزوہ بدر کو چھوڑ کر کے تمام جنگوں میں آپ نے شرکت کی ہے، بڑے بہادر تھے، بڑے جری تھے، ہر طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمایا کرتے تھے، حضور کے ساتھ میں رہا کرتے تھے، اپنا جان مال سب کچھ حضور پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ بہت سارے فضائل، بہت سارے مناقب ہیں، لیکن اخیر میں حج کا زمانہ چل رہا تھا، اکثر صحابہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، منافقین نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور بالآخر 18 ذی الحج کو آپ کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو آپ کی حفاظت پر مامور کر رکھا تھا، حضرت طلحہ حضرت زبیر کو آپ کی حفاظت پر مامور کر رکھا تھا، مگر ظالموں نے رات کے اندھیرے میں چپکے سے دیوار پھاند کر کے اس طریقے سے آپ کو شہید کر دیا گیا کہ جو حفاظت کے اوپر مامور تھے ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو ڈانٹا کہ تمہارے ہوتے ہوئے آخر وہ اندر کیسے گھسے، کیسے ان کو شہید کیا گیا، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ شہادت سے ایک روز پہلے انہوں نے مجھ سے اپنا خواب بیان کیا، کہتے ہیں کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں، اور مجھ سے پوچھا کہ عثمان کیا تم پیاسے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان کیا تم محصور کر دیے گئے ہو، قید کر دیے گئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے ایک ڈول پانی کا لٹکایا اور یہ کہا پی لو۔ میں نے اس میں سے پانی پیا، خوب سیر ہو کر کے پانی پیا، چونکہ منافقین نے، ظالموں نے، گھیراؤ کرنے والوں نے آپ کا کھانا پانی راشن سب بند کر دیا گیا تھا، جتنی بھی کوششیں کی جاتی ظالم اس کو بیکار کر دیتے، آپ تک نہ راشن پہنچتا تھا نہ پانی پہنچتا تھا، تو کھانا پانی سب کچھ آپ کا بند کر دیا گیا۔ شہادت سے ایک دن پہلے حضور خواب میں آئے، پانی کا ایک ڈول لٹکایا گیا، کہتے ہیں میں نے خوب سیر ہو کر کے پانی پیا جس کی ٹھنڈک ابھی تک بھی میرے سینے میں آ رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ آپ روزہ رکھتے تھے، بکثرت روزہ رکھتے تھے، جس روز آپ کو شہید کیا گیا اس روز بھی آپ روزے سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں آئے فرمایا عثمان کیا چاہتے ہو، تمہیں دشمنوں پر فتح نصیب ہو جائے یا ہمارے ساتھ میں آ جاؤ، چاہو تو افطار ہمارے ساتھ میں کر لو۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ روزہ افطار کرنے کو پسند کیا، کہتے ہیں کہ اسی روز ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا، تو روزے کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خصوصیات ان کے فضائل میں ہیں کہ ایک ایک رکعت میں قرآن کریم مکمل فرما لیا کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، تہجد کے پابند تھے، اور ایک ایک رکعت میں رات میں جب نوافل میں کھڑے ہوتے تو پورا قرآن کریم مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ جامع قرآن آپ کو کہا جاتا ہے، آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کا مشورہ دیا، اور حضرت عبداللہ بن زید اور دوسرے صحابہ کو اس سلسلے میں جو ہے ان کو حکم دیا کہ قرآن کریم کو ایک مصحف کی شکل میں، جو آج کتابی شکل ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ہے، تو یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہی کارنامہ ہے کہ اس کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے اور لغت قریش پر اس کو جمع کیا جائے، تاکہ جو دوسرے قراءتیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں ان میں کنفیوژن نہ ہو، الجھاؤ نہ ہو، کوئی کشمکش کا شکار نہ ہو، اور امت کو ایک قرآن ایک کتابی شکل میں مل جائے۔ تو یہ جامع قرآن آپ کو کہا جاتا ہے، یہ آپ ہی کا کارنامہ ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت پوری امت کی طرف سے آپ کو اس کا پورا ثواب ملتا رہے گا، جو آپ کے رفع درجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو جامع قرآن آپ کو کہا جاتا ہے چونکہ قرآن کریم پہلے کہیں لکھا ہوا تھا، پتوں پہ لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، اور بہت ساری چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، لیکن آپ نے اس کو ایک کتابی شکل میں جمع فرمایا جس سے اور میں اور آج آپ پڑھتے ہیں، تو یہ آپ ہی کا کارنامہ ہے۔ بے شمار آپ کے فضائل و مناقب ہیں، چھوٹے سے مختصر سے وقت میں کیا کیا بیان کروں، بس یہی ہے کہ آج کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شایان شان آپ کو بدلہ نصیب فرمائے، پوری امت کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کے جو کارنامے، جو چیزیں ہیں وہ تا قیامت ایسے ہی زندہ رہیں، لوگوں میں ایسے ہی آپ کے چرچے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو آج یوم شہادت ہے، اس کے تعلق سے مختصر سی باتیں، تاکہ ہمیں معلوم تو ہو کہ ہمارے خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذی النورین جن کو کہا جاتا ہے وہ کون تھے، کیا کیا ان کے کارنامے تھے، کیا کیا ان کی چیزیں تھیں، تاکہ آج ہمیں معلوم تو ہو۔ آج ہمیں دنیا کی چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، فلاں ایکٹر، فلاں کرکٹر، فلاں یہ فلاں وہ، لیکن جو اصل ہمارے ہیروز ہیں، جو اسلامی ہیروز ہیں، ان کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم خود بھی
یہ تمام صحابہ کے بارے میں ان کی سیرت، ان کے سوانح پڑھیں اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے، دین کی باتیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔